बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद की मुनासबत से ये प्रोग्राम आपके लिए तरतीब दिया गया है और कहा यह जाता है कि खुशियाँ जो हैं अगर आप जब शेयर करते हैं, बांटते हैं तो वो बढ़ जाती हैं, उसमें इजाफा हो जाता है और आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है। मुआशरे के हवाले से, वो लोग जिनके इर्द गिर्द आप रहते हैं उनके हवाले से भी, और ज़ाहिर है कि अगर आप खुश रहते हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस भी लाइफ के अंदर अच्छी हो जाती है। जब आप डिप्रेस होते हैं, होपलेसनेस होती है लाइफ के अंदर, तो यकीनी तौर पे आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जिस शोबे में भी आप हैं। आज हमारे साथ बड़े एक ज़बरदस्त पैनल है। सबसे पहला नाम जो है हमारे साथ जमाल शाह साहब का है और प्रोग्राम में शुरू होने से पहले भी मैं उनसे ये कह रहा था कि आपने जिस तरह से एक मोटिवेशन दी हमारे यंग क्रिएटिव लोगों को, बिकॉज़ आप प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, एक्टर थे और क्रिएटिव इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की है उसमें एक बहुत बड़ा नाम है और आपने एक उस्ताद की हैसियत से बहुत लोगों को सिखाया जो आज इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे प्रोग्राम को जो है वो चार चांद लगा दिया अपनी प्रेजेंस से। थैंक यू, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अवैस मंगलवाला साहब। आप हम न्यूज़ से मुंसलिक हैं, मॉर्निंग शो करते हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, बड़े क्रिएटिव हमारे दोस्त हैं, हम इकट्ठे काम भी किया। बहुत शुक्रिया आपका अवैस, आप तशरीफ़ लाए। हरमीत सिंह साहब हैं हमारे साथ पब्लिक न्यूज़ से और पश्तो का प्रोग्राम भी आप करते हैं, मॉर्निंग शो करते हैं पब्लिक न्यूज़ पे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हरमीत, आप तशरीफ़ लाए। शाह साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। आप काइंडली ये पहले बता दें कि ईद का दिन जो है वो कैसे शुरू करते हैं आप, नॉर्मल लाइफ के अंदर कैसे होता रहा है? सच बताऊं तो ईद मेरे लिए सबसे अनइंटरेस्टिंग, द मोस्ट बोरिंग दिन होता है। अच्छा। मैं अर्ली राइजर हूँ, मैं कोई 5 बजे उठ जाता हूँ और या न्यूज़ देख रहा होता हूँ या करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स देख रहा होता हूँ टीवी पे। ईद के दिन जाहिर है फिर नमाज और उसके बाद बच्चों से मिलना, दोस्तों से मिलना। मैं खुद बाहर बहुत कम जाता हूँ। अच्छा। तो दोस्त आके उनकी बड़ी नवाजिश है, वो आ जाते हैं और हम बैठ के गप्पे मारते रहते हैं। तो सोशलाइजेशन, मतलब घर दोस्त आते हैं तो इसका मतलब है कि आप तो माशाल्लाह काफ़ी सोशल पर्सन रहे हैं, लोगों से मिलना मिलाना, आइडियाज़ एक्सचेंज करना। तो ईद वाले दिन मतलब अच्छा लगता है लोग आ रहे हों? डेफिनेटली अच्छा लगता है। ज़ाहिर है दोस्त आते हैं तो कुछ दोस्त बड़े ज़मानों बाद आके मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है दोस्तों से मिलके। बैठ के कुछ खा पी लेते हैं, बातें कर लेते हैं। आजकल तो ज़ाहिर है वसवसे शेयर कर रहे होते हैं हम, खुशियाँ तो बहुत कम होती हैं। अच्छा। जो जिस किस्म के हालात हमें सराउंड कर रहे हैं तो उसी में जीना पड़ता है और इस नॉनसेंस से कोई सेंस निकालना पड़ता है। तो अब ये बताएं कि कोई ईदी शीदी भी आप देते हैं? अगर मतलब हम भी मिलने आए तो कोई ईदी मिल जाएगी हमें भी आपसे? ज़रूर ज़रूर जी, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, ईदी तो बच्चे ज़ाहिर है ईदी जमा करते रहते हैं, अपनी इमीडिएट फैमिली और फिर वाइफ के जो भाइयों या बहनों के बच्चे वगैरह हैं वो आ जाते हैं, या फिर दोस्तों के बच्चे आ जाते हैं। अगर मैं कोयटा में हूँ तो फिर एक पूरा का मतलब खासा लंबा चौड़ा बड़ा टबर इकट्ठा हो जाता है, जिसको आप कबीला भी कह सकते हैं। सही। तो यहाँ इस्लामाबाद में उसकी निस्बत ज़रा कम है। शाह साहब, मैं अपने बाकी मेहमानों की तरफ फिर आता हूँ। मुझे ये बताएं कि मतलब 20-30 साल पहले की जो ईदें थी और आज जो जिस तरह से हम ईद मना रहे होते हैं, उसमें क्या कोई फ़र्क आपको दिखाई देता है? मेरा ख्याल है कि 20-30 साल की ईदें भी कोई इतनी पुररौनक ईदें नहीं है। मुझे अपने बचपन की ये ईदें याद है कोयटा की, जब वहाँ हर छोटी ईद और बड़ी ईद पे बड़े बड़े मेले हुआ करते थे और उन मेलों में तरह तरह के जो क्राफ्ट्स हैं वो एक्सचेंज होते थे, रक्स होते थे, मौसीकी वगैरह। हमारी तरफ अंडे रंग के लड़ाना वगैरह, ये बहुत सारा जो हमारे कल्चरल वो है फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशंस हैं, वो बहुत खुशदिली से एक्सचेंज होते थे।
کوئٹہ سے کچھ دور گلستان ایک علاقہ ہے, وہاں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا, اور اس میلے میں افغانستان سے جو ان کے بہت چیدہ نامی گرامی سنگر ہوتے تھے وہ آتے تھے اپنے گروپس کے ساتھ, اور ان کے الگ الگ ٹرینٹ ہوتے تھے. تو اس طرح کا ماحول تھا جو بہت ہی خوبصورت کلچرل ایکسچینج کا ایک پلیٹ فارم بنتا تھا, اور ہم بہت کچھ اسے سیکھ لیتے تھے غیر محسوس انداز سے. اس کے بعد جب ضیاء کا زمانہ آیا تو یہ سارے میلے ختم ہو گئے, اور اب تک وہ میلے دوبارہ سے آباد نہیں ہو سکے ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ یہ میلے دوبارہ آئیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کوشش کریں, پیار کرنے کی کوشش کریں, اور بات آگے بڑھے. بالکل ٹھیک ہے. حرمیز صاحب آپ بتائیں, آپ کس طرح سے مطلب عید کو, آپ کے تو اپنے تہوار ہوتے ہیں, تو عید کو کیسے آپ انجوائے کرتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. ویسے تو میں پورے پاکستانیوں کو اور آپ کو, اویس باجی ہیں, تمام تر دوستوں کو بھی مبارکباد دوں گا عید کی. عید میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میری پیدائش ایک ایسے گاؤں میں ہوئی ہے کہ وہاں پہ کبھی ہم نے یہ نہیں فیل کیا کہ ہمارا دارو. اچھا, یہ گاؤں کہاں پہ ہے؟ میں شانگلہ چکیسر سے تعلق رکھتا ہوں, سوات سے آگے آتا ہے یہ. تو وہاں پہ میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ میرا تعلق سکھ فیملی سے اور وہ جو عید منا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں. ہمیشہ اسی طرح تیاری رہتی تھی, اور ابھی بہت عرصہ ہو گیا کیونکہ ظاہری بات ہے یہاں پہ مصروفیات زیادہ ہو گئی ہیں, لیکن عید کے لیے اسپیشلی جو ہے میرے دوست بھی انتظار کرتے ہیں, اور جب بھی عید آتی ہے تو ان سے زیادہ سوٹ میں نے سلوائے ہوتے ہیں, اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ باجی میں جب جاتا ہوں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اور حالانکہ آپ کو یقین آئے گا یا نہیں یار, لیکن ہماری جب بھی سحری ہوتی تھی, سحری تک میں جاگتا تھا, سحری کر کے اس کے بعد میں سو جاتا تھا, افطاری کے لیے پھر پہنچ جاتا. میرے ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے وہی روزہ تو ہم نے ہی رکھنا ہوتا ہے, تو کہاں سے آ کے بھی ساری چیزیں وہی وہ جو مزے ہیں آپ ویسے ہی لوٹ لیتے ہیں. اور سب سے زیادہ انتظار مجھے ہوتا تھا عید کا, تو وہاں پہ بھی دوستوں کے گلے شکوے ہوتے تھے کہ بھیا کمال ہے بھئی آپ کا. تو یہ ایک خوبصورتی ہے, اور میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے باجی کہ جب یہ عید ہو تو سویاں ہم بانٹیں, اور جب وساکھی ہو تو لڈو آپ بانٹیں, اور اگر ہولی آتی ہے تو یہ جو بکھرے رنگ ہیں یہ ہمارے معاشرے کے, ہمارے یہاں یہ خوبصورت رنگ, ان رنگوں میں ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ ہولی ہندوؤں کی ہے, بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم پورے پاکستانی جو یہ رنگوں میں رنگ جائیں. تو میری یہ خواہش ہے, اور یہ خواہش اللہ کرے کہ پوری ہو. لیکن عید بڑی زبردست گزرتی ہے, اور میرے گاؤں میں اسپیشلی مجھے جانا پڑتا ہے, اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بہت عرصے بعد میں اپنے وہ بچپن کے جو دوست ہیں ان سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں. دوست تو مٹھائی تو بہت زیادہ کھاتے ہیں, مجھے ابھی بھی یاد ہے باجی مٹھائی کے ساتھ پشاور آتے تھے نا لوگ ہمارے جان, وہ ادھر ادھر سے, مطلب یہ کوئی آ رہا ہے جی دھیر سے آ رہا ہے, کوئی ثوابی سے آ رہا ہے, کوئی تو وہ کوئی 30 کلو مٹھائی جو ہے نا ان سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کریں گے کیا پورے سال کے لیے؟ ویسے کھاتے ہیں, دبا کے کھاتے ہیں ماشاءاللہ. ہاں میٹھا جتنے بھی ہمارے پٹھان بھائی ہیں ان کو زیادہ پسند ہے, اور ویسے اس کے بعد جو دعوتیں ہوتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ہماری پٹھانوں کی دعوتیں بھی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اور آپ نے کھانا ضرور ہے, کھانے دسترخوان پہ آپ نے اگر کہیں اور بھی کھانا ہو تو یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو زبردستی بٹھایا جاتا ہے. تو یہ ایک خوبصورت سا کلچر ہے مہمان نوازی کا, پیار محبت. اگر ہم دیکھتے ہیں مختلف شہروں میں تو یہ چیزیں تھوڑی بہت پھیکی پڑ چکی ہیں. اسلام آباد تو مسافروں کا شہر ہے, یہاں پہ تو یہ ویران پڑ جاتا ہے, لیکن ہم اگر اپنے دیہاتوں کی اور جاتے ہیں تو وہاں کچھ نہ کچھ وہ عید کی جو خوشیاں ہیں, کم سے کم وہ لوگ جو ہم سے عید کے بعد سے بچھڑ جاتے ہیں یا پہلے بچھڑے ہوتے ہیں, تو دوبارہ جب یہ میل ملاپ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں, تو اس سے میرے خیال میں خوشی بڑھ کے کوئی خوشی اور ہو نہیں سکتی بھائی. زبردست. ویس بھائی آپ کیسے شروع کرتے ہیں, دن کا آغاز کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑا زبردست جیکٹ آپ نے پہنی ہوئی ہے آج تو. سر یہ عید کی رمضان کی برکتیں ہیں. یہ کسی کی خواہش یا کسی کے کہنے پہ تو نہیں آپ پہنے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اب کہاں کس خواہش کا نام لیں؟ صحیح ہے, بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جن پر پردہ بھی رہنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. لیکن عید والے معاملات جو ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں کہ ظاہر ہے وہ جو ایک روٹین ہے وہ تو ضروری ہے کہ عید کی نماز, اور پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے گھروں جانا, اور پھر بڑوں کو سلام کرنا, اور کچھ ان سے عیدی لینے کی کوشش کر لینا, کیونکہ اب تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اب آپ کا کام ہے کہ اب آپ عیدی دیں, تو وہ عیدی دینا اور لینا, اور پھر طرح طرح کے اقسام کے کھانے انجوائے کرنا, یہ ساری ایکٹیویٹیز تو ہیں ہی. لیکن یہ جو ابھی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑا اچھا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کسی ایسے پروگرام میں بیٹھے ہوں جہاں پر ہر طرح کے رنگ ہوں, مطلب وہ بات ہے نا کہ وہ بلوچستان کے رنگ کی اگر بات کریں, جمال شاہ صاحب جس طرح سے ہمارے درمیان موجود ہیں,
کہ جن سے ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کا اور بہت کچھ آپ کے پروگرام میں تو آئے ہوں گے کہ بالکل تو ان کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہے اور بہت کچھ ہمیشہ ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور پھر حمید بھائی مطلب ایک ایسی, آپ کو بھی عید مبارک کہہ رہے ہیں. بالکل سر, تھینک یو سر, سو نائس آف یو. اچھا, وہ جو کلچرلی جب ہم ایک رچ اور ڈائیورس قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک ایسے ریجن سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں. جیسے حمید نے کہا نا ابھی, اب میرا تعلق کراچی سے ہے, تو کراچی میں جس علاقے میں رہا ہوں وہاں پر ہندوز بھی, کرسچنز بھی, پارسیز بھی, ان سب لوگوں کے درمیان جب آپ رہتے ہیں تو ان کے تہواروں سے بھی ہم آہنگی ہوتی ہے, ان کے جو تمام کلچرل ریچولز ہیں ان سے بھی ہم آہنگی ہوتی ہے, دوستیاں بھی ہوتی ہیں, اور ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منانے اور کرنے میں جو محبت ہے وہ رنگ ہر جگہ نظر آتے ہیں. دیٹ از دا ایسنس آف ایوری فیسٹیول آف ایوری ریلیجن. یہ تو میرا ماننا ہے کہ سب مل جل کر جب مناتے ہیں تو ہی محبت بڑھتی ہے, اور یہ اسی محبت کا نام ہے عید. زبردست. تو اس دفعہ جو ہے وہ آپ کراچی میں منا رہے ہیں عید. کراچی ضروری ہے جی, کراچی کے بغیر مطلب وہ کیا کہتے ہیں, جہاں ٹھکانہ ہوتا ہے وہاں پہنچ ہی جاتے ہیں, بس وہ ٹھکانے سے دور نہیں رہ سکتے. تو عیدی وغیرہ دیتے بھی ہیں آپ؟ سنیں لیتے ہی ہیں آپ پیسے, کبھی دے بھی دیا کریں کچھ تھوڑے بہت. پوری کوشش ہوتی ہے کہ لی جائے اور لے جائے آگے دے دی جائے. اچھا, اپنی انویسٹمنٹ نہ ہو کوئی نہیں, مطلب لے کے تو پھر وائف کو دے دی جائے. وہ تو ہے, دیکھیں وہ تو پورا حق جو ہے وہ صرف انہی کا ہے. ہم تو سر تسلیم خم کرتے ہیں, جو کہتی ہیں, جیسا کہتی ہیں, جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی ہوتا ہے. نہیں, آپ کا میسج پہنچ گیا, آپ فکر نہ کریں. آپ اتنے ڈیفینسو کیوں ہو رہے ہیں؟ چلیں جی, ایک کوئکلی شارٹ بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ, اور بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شاہ صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ آج ہم ڈیجیٹل دور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا ہے جس کی بہت زیادہ ایکسیس ہے, پوری دنیا کو اس نے ایک گلوبل ولیج کو بنا دیا ہے اس میڈیا نے. تو کیا سوشلائزیشن جو پہلے ایک مطلب اس پری ڈیجیٹل میڈیا جو ایک ٹائم تھا, یعنی 20 سال پیچھے اگر ہم چلے جائیں, پہلے بھی آپ سے میں نے یہ سوال کیا تھا, آج لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر اگر گھر کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ 5 لوگ ہیں تو 5 کے پاس موبائل ہیں, تو وہ موبائل کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور ایک کمرے میں بیٹھے ہیں, لیکن ان کی کوشش ہو کہ ایک دوسرے سے بات کم ہی کی جائے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو خاص کر عید کے موقع ہوتے ہیں یا شادیاں ہوتی ہیں یا ایسے مواقعوں کے اوپر بھی لوگوں کے اندر جو ان کی اپروچ ہے لوگوں سے بات کرنا, اس سے اپنے دکھ درد کو شیئر کرنا یا خوشی کو شیئر کرنا, وہ آہستہ آہستہ معاشروں کے اندر کم ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑی پریشان کن بات ہے کہ کنیکٹیوٹی دے کے سائنٹیفکلی ہم بہت آگے بڑھ گئے اور کنیکٹیوٹی بہت ایزی ہو گئی ہے, بہت زیادہ ایکسیسیبل ہو گئی ہے چیزیں, اور ہم پوری دنیا کو اپنے فون میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ فون جو کہ بہت ہی ایک سوشل انگیجمنٹ کا ایک طرح سے آپ ٹریجر ہاؤس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, یہی فون آپ کو آئسولیٹ کر دیتا ہے. کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی آپ کی توجہ جو ہے وہ بانٹ دیتا ہے. آپ پوری توجہ اپنے کسی دوست کو نہیں دے سکتے, اپنے کسی عزیز کو نہیں دے سکتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو نہیں دے سکتے. یہ ایک کانٹرڈکشن ہے ان ٹرمز. لیکن یہ ہے کہ اب یہ وہ چیلنجز ہیں جو سائنٹیفک ایج کے جو ثمرات ہیں ان کو ہم نے ظاہر ہے ایک طرح سے ایکسیپٹ بھی کرنا ہے اور انالائز بھی کرنا ہے, ڈسائفر بھی کرنا ہے, انڈرسٹینڈ کر کے یا تابع ہو کے یا اس پہ قابو پا کے زندگی کو آگے بڑھاتے رہنا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آج سے 20, 25, 30 سال پہلے میرا خیال ہے کہ جب ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے یا ایک جگہ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ جو ایک جڑت ہوتی تھی, نزدیکت ہم پشتوں میں کہتے ہیں, قربت, وہ قربت اب محسوس نہیں ہوتی ہے. اس لیے اور شاید سوری شاہ صاحب آپ کو میں جو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ آج جو فیملی کے اندر ایک مس انڈرسٹینڈنگز ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہے, پیرنٹس اور بچوں کے درمیان, بہن بھائیوں کے آپس کے درمیان, وہ وجہ یہی ہے کہ وہ باتیں پوری دنیا سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ساتھ والے سے شیئر نہیں کر رہے ہوتے.
ایگزیکٹلی آپ بہت آئسولیٹ ہو گئے, ایک شیل میں بند ہو گئے اور اس شیل نے آپ کو انسیکیور کر دیا ہے. آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کا شیل جو ہے وہ اتنا مضبوط ہو کہ کوئی دوسرا اس میں پینیٹریٹ نہ کر سکے. یہ بڑی خوفناک چیز ہے. حالانکہ یہ جو ہماری کنیکٹیوٹی کا دور ہے جس میں کمیونیکیشن جو ہے بہت آسان ہو گئی ہے, بہت انسٹنٹ ہو گئی ہے, ہمیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کو ملٹیپلائی کرتے بہت زیادہ, لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. یہ چیز جو ہے ہمارے اندر جو انسیکیورٹی ہے وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم سکڑتے جائیں. میرا خیال ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے تھرو بھی ذرا کھل کے صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ انداز سے اظہار شروع کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں, لنکڈ ہونے کی کوشش کریں تاکہ دوسروں کو سمجھیں. جب تک آپ اپنے گرد و پیش کو نہیں سمجھیں گے, جب تک آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو نہیں سمجھیں گے, زمانے کو نہیں سمجھیں گے, آپ اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے خوفزدہ ہی رہنا ہے, اور اگر آپ خوفزدہ رہ کے زندگی گزاریں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ زندگی بڑی انکمپلیٹ زندگی ہوگی اور آسودہ زندگی نہیں ہوگی. ممکن ہے کہ مٹیریلی آپ ذرا آسودگی کی طرف جا رہے ہوں, لیکن سائیکولوجیکلی آپ کا انر جو ہے وہ بڑا تشنا رہے گا, بڑا پیاسا رہے گا. اور ہم جیسے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس بیریئر کو ہم ٹرانسینڈ کریں کسی نہ کسی طرح سے. بالکل صحیح ہے. حرمیت صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آج لوگ جو ہیں وہ مس انڈرسٹینڈنگز بہت زیادہ پائی جاتی ہیں فیملیز کے اندر, دوستوں کے اندر, لارجر فیملیز کے اندر, اور اس طرح کے جو مطلب عید ہے, باقی جو تہوار ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو موقع ملتا ہے لیکن اس موقع سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سارا دن گھر والے کام پہ گئے ہوئے ہیں, خواتین گھر پہ ہوتی تھیں, شام کو کھانے کے اوپر سارے لوگ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, وہاں پہ ایکسچینج آف ویوز ہوتا تھا. آج انفارچونیٹلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے اپنا اپنا کھانا اٹھا کے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں, اور پہلے ان کے پاس لیپ ٹاپ ہوتے تھے, اب موبائل ہیں, اور وہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا نہیں چاہتے. جب فیملی ایک مہینہ ایک دوسرے سے دور ہوگی, ایک گھر ایک چھت کے نیچے بھی, تو ڈیفینیٹلی وہ مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں وہ بڑھتی رہیں گی. کیا کہیں؟ بالکل آپ کی بات اگر ہم دیکھیں تو موبائل آ گیا ہے, موبائل نے ایک کام کر تو دیا ہے کیونکہ دور بدل رہا ہے, چیزیں بدل رہی ہیں, حالات بدل رہے ہیں, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو اپنوں سے تو دور ہو رہے ہیں, دوسروں کے ساتھ ہم کنیکٹ تو ہو رہے ہیں تھرو موبائل, مختلف سوشل میڈیا کے تھرو, لیکن اپنوں سے کہیں نہ کہیں ہم بہت دور چلے گئے. جس طرح شاہ صاحب نے ابھی فرمایا کہ بہت سارے ایسے بیریئرز آ گئے ہیں ہمارے درمیان, یا وہ رشتے, کیونکہ یہ عید یا ایسے تہوار جب بھی آتے تھے مجھے یاد ہے کہ بہت سارے گلے شکوے, چاہے آپ کے آس پڑوس کے ہیں یا آپ کے فیملیز میں ہیں, بالکل سال کی ناراضگیاں ختم ہو جاتی تھیں. ناراضگیاں, اس کو یہ تہوار آتے اس لیے خوشیاں بانٹنے کے لیے اور رشتے بنانے کے لیے آتے ہیں. جو دوریاں, یہ جو ہمارے بہت ساری چیزیں ایسی بنی ہوتی ہیں جو ہم نے دلوں میں پالی ہوتی ہیں, وہ دوریاں ہو جاتی ہیں, قربتیں بدل جاتی ہیں دوریوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ دور ایسا آ چکا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے بچہ, چاہے وہ آپ دیکھیں, میں جب باہر تھا تو میں وہاں پہ دیکھتا تھا ہمیشہ کہ کوئی ریسٹورنٹ کی طرف آتا تھا تو فیملی کے ہمراہ اگر وہ کوئی آتے تھے تو میں وہاں پہ یہ چیز میں فیل کرتا تھا کہ بچہ جو ہے وہ اپنے موبائل میں بزی ہے, جو بڑا ہے یا فیملی ہے یا کپل ہے, ہر بندہ اپنے موبائل میں بزی ہوتا تھا, لیکن اس گیدرنگ سے کوئی مزہ نہ ہوتا ان کا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ چیزیں ہمارے ملک میں کبھی نہ جائیں, لیکن آہستہ آہستہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں چیزیں انفارچونیٹلی وہ بھی بڑھ رہی ہیں. اور اب عید کا دن آتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ملنا, میل ملاپ, یا ہمارے حجروں میں جو ایک سسٹم ہوتا تھا یا آپ کے ہاں ڈیروں میں جو سسٹم ہوتا تھا میل ملاپ کا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم محدود ہو چکے ہیں اور موبائل اٹھا کے کسی کونے میں ایک سیلفی لے لی اور لیٹ گئے. یہ چیز جو ہے اس چیزوں کو ختم کرنا ہوگا اور ہمیں دوبارہ اس معاشرے کی طرف جانا ہوگا جو معاشرہ ہمارا تھا, جو ایک خوبصورتی تھی, جو محبتیں تھیں, جو تہوار کا انتظار کیا جاتا تھا, اور جو ایک کمرے میں بیٹھ کے, مجھے یاد ہے کہ میرے گھر میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ پورے جتنے بھی ہم بھائی تھے, بھائی بہنیں ہماری جتنے بھی تھے, ہم بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی نہ قصہ جو ہے, کوئی کہانی سب چھیڑ دیتے اور سارے جو ہے متوجہ ہو کے ساری چیزیں سنتے تھے. تو یہ چیزیں آج میں اپنے گاؤں یا اپنے گھر جاتا ہوں, ساری چیزیں جب دیکھتا ہوں تو بہت ساری چیزیں پھیکی پڑ چکی ہیں. لیکن وقت بدل رہا ہے تو وہی ظاہری بات ہے, انسان جو ہے وہ مختلف چیزوں میں سے دور سے نکل کے ایک نئے دور میں شامل ہو رہا ہے. لیکن کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ بہت ساری چیزوں سے نکل کر اپنوں کو
وہ وقت دینا ہوگا جس کی وہ ضرورت ہے, اور ہم سب کو ضرورت ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم باہر دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اتنے پریشان ہمیں نظر آتے ہیں, بہت ساری چیزوں کے حوالے سے وہ خوشحال تو نظر آتے ہیں, لیکن یہ جو گیدرنگ دنیاوی اعتبار سے وہ آپ کو بڑے یعنی ویل آف دکھائی دیں گے, لیکن اندر سے آپ جب ان کو ٹٹولیں گے تو وہ بالکل خالی آپ کو دکھائی دیں گے. ویسا کیسے ایک بیلنس کریٹ کیا جا سکتا ہے؟ ٹیکنالوجی, یوز آف ٹیکنالوجی اینڈ سوشلائزیشن, انٹر پرسنل کمیونیکیشن ہم یعنی پڑھتے ہیں اس کے اندر میس کمیونیکیشن میں, تو وہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ قریب کسی کے ہوتے ہیں, جو بات کا اثر ہوتا ہے وہ ٹیلی فون کے اوپر نہیں ہوتا, وہ میسیجز کے اوپر نہیں ہوتا. اسی لیے لوگ دورے کرتے تھے, ممالک کے لیڈرز دورے کرتے تھے تاکہ دوریوں کو کم کیا جائے. سر یہ جو فینومینا ہے اس کو میں نے نام دیا ہوا ہے ایلینائزیشن آف ہیومنز. یہ بنیادی طور پر نا ہیومنز ایلین, یا اردو میں اس کو کہیں خلائی مخلوق, خلائی مخلوق کہہ سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, یہ خلائی مخلوق کے بڑے معنی ہیں, لیکن یہاں پہ پابندی تو نہیں لگے گی اس پر. نہیں لگے گی. نہیں, وہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے جمال شاہ صاحب نے لفظ استعمال کیا نا کہ ہمیں ڈیسائفر کرنا ہوتا, تو ڈیسائفر سے مجھے تو سائفر سمجھ میں آیا, آج کل یہ ورڈ بھی بڑا چل رہا ہے. لیکن سیریس نوٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہیومنز جو ہے وہ ایلینز کی طرح ہو گئے. وہ جی شاہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خلائی مخلوق نہیں, زومبیز ہو گئے ہیں. زومبیز ہو گئے, صحیح ہے, یہ بات بالکل درست ہے, ہم زومبیز کی طرح ہی چل رہے ہیں. تو اب اس میں کیا ہے کہ ابنڈنس جب بھی آتی ہے نا وہ اس طرح کی پرابلمس لے کر آتی ہے, وہ ابنڈنس آف ٹیکنالوجی ہو یا ابنڈنس آف ریسورسز ہو یا ابنڈنس آف ویلتھ ہو. میں ایک بڑے اداکار کا انٹرویو سن رہا تھا, اس نے مجھے کہا کہ اس نے انٹرویو میں کہا کہ جب میرا گھر بہت چھوٹا تھا, ایک ہی کمرے کے مکان میں رہتا تھا میں, تو میری ماں بیمار تھی, رات کو جب وہ سو رہی ہوتی تھی وہ کھانستی تھی تو میری آنکھ کھل جاتی تھی, مجھے پتا چلتا تھا, فوراً پتا لگ جاتا تھا کہ میری ماں کو کچھ ضرورت ہے, وہ کھانسی ہے. لیکن جب میرا گھر بڑا ہو گیا, ہمارے کمرے الگ الگ ہو گئے, تو میری ماں کا انتقال کیسے رات میں ہو گیا مجھے نہیں پتا چلا. میں جب صبح اس کے کمرے میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ اب وہ ماں نہیں رہی ہے. تو یہ بھی ابنڈنس کا ایک نقصان ہوا, لیکن ہم اپنے آپ کو اس ابنڈنس سے روک بھی نہیں سکتے. اب یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اب اس سے ڈیل کرنا ہے. اچھا فائدے بھی اس کے بڑے ہیں, مطلب میرے اپنے بھائی کی شادی چونکہ وہ کووڈ کے دور میں ہوئی, تو جو میری بہن باہر تھی وہ نہیں آ سکی, تو اس نے سوشل میڈیا پہ اسکائپ کے ذریعے, ویڈیو کالنگ کے ذریعے وہ شادی جوائن بھی کر لیا اور انجوائے بھی کر لیا, اور اس طریقے سے اس کا فائدہ بھی سامنے آیا. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہم نے اس میں ایک اور پرابلم بھی میں نے دیکھی ہے کہ ہم اس فون کے ذریعے یا اس سوشل میڈیا کے ذریعے صرف اپنی مرضی کی چیزیں کنزیوم کر رہے ہیں. ہم نے ویب سائٹس بھی وہی سبسکرائب کی ہوئی ہیں, فالو بھی ہم انہی لوگوں کو کرتے ہیں جو ہمارے مطلب کی اور ہمارے مقصد کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے ذہن سے میل کھاتی ہیں. تو وہ ڈفرینس آف اوپینین جو کہ ہونا چاہیے کسی سوسائٹی میں, وہ بھی اس کی وجہ سے ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ ہے ہر شخص عدم برداشت اسی وجہ سے پھیل رہا ہے کہ بڑھ رہی ہے. ہم اپنے وہ جو بات شاہ صاحب کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے ارد گرد ایک جو ہے نا وہ خول بنا لیا, اس سے ہم باہر نکلتے ہوئے خوف زدہ ہوتے ہیں, ڈرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو ایون لیڈرشپ تک کی جو سوچ ہے وہ بالکل محدود ہو چکی ہے. یعنی آپ ان کے اوپینین سے ڈفر کریں گے تو وہ یہ سمجھیں گے آپ ان کے دشمن ہیں. Either you are with us or you are the enemy. اور یہ ایک ایسا خطرناک قسم کا ایک اپروچ ہے معاشرے کے اندر کہ معاشرے میں جو تقسیم ہے وہ بالکل واضح پھر ہو جاتی ہے. وہاں پہ جب آپ چھوٹی سی بھی بات کسی کے خلاف کریں گے تو وہ کہیں گے یہ ہمارا دشمن ہے, اس لیے اس کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا جائے. بچانی آؤ, لیٹ اس ٹیک another بریک. ناظرین یہاں پہ رہتے ہیں اور واپس آ کے پروگرام کو پھر آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شاہ صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ عدم برداشت جو ہے معاشرے کے اندر, چونکہ ہم بریک سے پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے, تو یہ اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ بیکاز بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ عدم برداشت کی طرف جا رہے ہیں, مے بی بیکاز آف دیئر پولیٹیکل آئیڈیالوجیز, یا کوئی اور وجہ ہوگی, محرومیاں ہوں گی, ان امپلائمنٹ ہے, مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. جی پلیز گو ہیڈ. جی دیکھیں وجوہات تو ظاہر ہے بے شمار ہے, لیکن انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ وہ ایرک فرام ایک بہت بڑے سوشل فلاسفر, جرمن سوشل فلاسفر ہیں جن سے میں اکثر ایگری کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ انسان بنیادی طور پہ بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے ایک نہ ختم ہونے والے اکیلے پن کے ساتھ پیدا ہوا ہے,
اور وہ پیدائش سے لے کے موت تک اس اکیلے پن کو کمبیٹ کرنے کی کوشش میں زندگی گزارتا ہے. یعنی ہم پیدا ہی ایک خلا کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ خلا جو ہے وہ اکلاپا ہے، اکیلا پن ہے یا ایلینیشن ہے، جس کو یعنی اس کے ساتھ ہی ہم ایک پروگرام طور پہ بھی ذرا آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اکیلا پن جو ہے اس کو کمبیٹ کرنا بھی ہمارے اندر ہی ان بلٹ ہوتا ہے. تو ہم ساری زندگی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس اکیلے پن کو ختم کر کے ہول کا کل کا حصہ بنے. اس کل کے حصہ بننے کی کوشش میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، زبان، آرٹ وغیرہ وغیرہ، ریلیجن، پالیٹکس، طرح طرح کی چیزیں. کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کریں وہ جو ہم سیکھ چکے ہیں یا سمجھ چکے ہیں. تو انسانی زندگی جو ہے وہ شیئرنگ پہ بیس کرتی ہے، اور شیئرنگ کی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کانٹیکٹ ہے. اب جیسے کسی زمانے میں ہم کتابیں پڑھا کرتے تھے، صفحے کا ایک خاص لمس ہوتا تھا، کانٹیکٹ ہوتا تھا، اور ہم اس لمس کے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے، تو وہ چیزیں انٹرنلائز بڑی عجیب طریقے سے ہوتی تھی. اسی طرح انٹیمیسی جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. انٹیمیٹلی انفارم ہونا، انٹیمیٹلی انفارم اپنے بارے میں ہونا، انٹیمیٹلی انفارم اپنے گرد و پیش کے بارے میں ہونا، انٹیمیٹلی انفارم اب ریلیجن کے بارے میں، پالیٹکس کے بارے میں، کوئی بھی مطلب جو بھی فیلڈ ہو اس کے بارے میں ہونا، تاکہ آپ کی وہ جو انسیکیورٹی ہے، وہ خوف ہے، وہ ختم ہو. جب آپ انفارمڈ ہوں اور انٹیمیٹلی انفارمڈ ہوں تو پھر آپ دلیر ہو جاتے ہیں، آپ کنجوس نہیں رہتے ہیں، آپ خوفزدہ نہیں رہتے ہیں. جب آپ دلیر ہوں اور جنرس ہو جائیں تو پھر آپ بلیو کرتے ہیں کہ آپ شیئر کرنا شروع کریں. جب آپ شیئرنگ پہ بلیو کرتے ہیں تو پھر عدم برداشت نام کی چیز نہیں رہتی ہے. اگر آپ انسیکیور رہتے ہیں تو پھر عدم برداشت آپ کے اندر قلعے بناتی رہتی ہے. ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا جو بھی سسٹم ہمیں گورن کرتا ہے وہ بیسڈ ہی انسیکیورٹی پہ ہے. وہ شیئرنگ پہ بیس نہیں کرتا ہے، ایکوالٹی پہ بیس نہیں کرتا ہے، پلورلزم پہ بیس نہیں کرتا ہے. کوشش ہر ذی ہوش کو کرنی چاہیے کہ وہ پہلے تو خود کو پہچان لے اور پھر اپنے گرد و پیش کو پہچان لے، وہاں کے گرد و پیش کے کانفلکٹس ہوں یا خوبیاں، پوٹینشل وغیرہ، ہر ایک چیز سے آپ آگاہ ہوں. جب آپ آگاہ ہوں گے تو پھر آپ کا یہ جو گیجٹ ہے جو آپ کو آئسولیٹ کر دیتا ہے، یہ گیجٹ سبسروینٹ ہوگا. آپ کی انٹینشن یہ ہوگی کہ آپ زیادہ بڑا کام کریں، زیادہ انٹیمیٹلی انگیجڈ ہو زندگی کے ساتھ. تو عدم برداشت کو وہ انٹیمیسی جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے، بے خوفی ختم کر سکتی ہے. گریٹ شاہ صاحب کی کوشش کرنی جی، چاہیے. زبردست، گریٹ، بہت زبردست آپ نے ایکسپلین کیا. جی حمید صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں تو شاہ صاحب نے جس طریقے سے ایکسپلین کیا میرے خیال میں بہت اچھی بات انہوں نے کی. اور وہی آپ یہ سمجھے کہ ایک وقت یہ تھا کہ ہماری جو ضرورتیں تھیں وہ کم تھی، خواہشیں جو تھی وہ خواہشات آپ کہیں تو بڑی کم تھی، محدود سی لائف تھی. اور گھر کا بڑا جو ہے جب وہ کچھ بات کرتا تو سارے جو ہے بڑے تحمل سے سنتے تھے. اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں پالیٹکس اور ان چیزوں کے ساتھ بھی ہم انگیج ہوتے گئے. سوشل میڈیا آ گیا، مختلف چیزیں آ گئیں، تو یہ معاشرہ جو ہے یہ بڑھتا گیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں جب انسان بنیادی سہولیات سے محروم ہو تو کہیں نہ کہیں وہ فرسٹریشن جو ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے. چاہے وہ آپ اپنا غصہ جو ہے وہ پولیٹکس کے ذریعے کیوں نہ نکالیں یا کسی اور طریقے سے کیوں نہ نکالیں، کوئی نہ کوئی طریقہ کار جو ہے وہ اس معاشرے میں ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اپنی جو فرسٹریشن ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نکالیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ، یہ جو معاملات اب چل رہے ہیں، جو سیاسی معاملات چل رہے ہیں خاص کر اگر ہم دیکھیں، کیونکہ پاکستان میں اگر ہم باہر دنیا میں آپ سارے دوست گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، تو وہاں پہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے. بہت سارے لوگوں سے جب میں ملتا تھا تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ ان کا لیڈر کون ہے، کون پریزیڈنٹ ہے اور کون پی ایم ہے. لیکن یہاں پہ بچہ جو ہے وہ وہاں پہ ان کو پتا ہے کہ ایکچولی وہ کام زیادہ کرتے ہیں، سیاست کم کرتے ہیں، یا سیاست زیادہ ہوتی ہے، کام کم ہوتا ہے. اویس بھائی آپ بتائیں پلیز. سر وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، زمانے کے انداز بدلے گئے، نئے راگ ہیں ساز بدلے گئے، تو وہ زمانہ تو بدل چکا ہے، اب ہم پیچھے تو جا نہیں سکتے. لیکن ایک ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ the biggest truth is to know that you know nothing.
اگر ہم یہ بات مان لیں کہ ہاں اس دنیا میں جتنی بھی انفارمیشن ہے اس میں سے میرے پاس بہت تھوڑی سی انفارمیشن ہے اور بہت کچھ ایسا ہے جو میں ابھی نہیں جانتا ہوں اور بہت سارے دوسرے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں, تو پھر ہمارے اندر وہ عدم برداشت اور دوسروں کو نہ سننے والی جو ہماری جو ایک جبلت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور یہ چیز ہی ہمیں ایک دوسرے سے قریب لا سکتی ہے کہ ہم جانیں کہ ہاں میں نہیں جانتا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں میرا ادراک نہیں ہے. جب میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا حمید صاحب کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا جمال صاحب کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں ان کی گفتگو کو سننے اور سمجھنے کے لیے بیٹھا ہوں, نہ کہ اپنی سوچ. لیکن یہ جی بالکل اویس بھائی, یہ جو آپ ایک ڈسکورس کو آگے بڑھا رہے ہیں یا بیانیاں جو بتا رہے ہیں, یہ ہمارے یہاں کتنی پاپولیشن ہوگی, ایون جو ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ جو ایکسچینج آف ویوز ہوتے ہیں اس کی نزاکت کیا ہے, آداب کیا ہے, کیسے آپ نے بولنا ہے. اور یہ جو ہماری پاپولیشن ہے ماشاءاللہ وہ اتنی پولرائز اور پولیٹیسائز ہو چکی ہے, تو اس میں جو پبلک لیڈرز ہوتے ہیں, ناٹ اونلی دا لیڈرز آف دا پولیٹیکل پارٹیز بٹ باقی ریلیجس لیڈرز ہیں, سوشل لیڈرز ہیں, they have to contribute a lot. ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں, وہ ہمارے جو علماء کرام ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہر بندہ اپنی ایک جو ہے نا سسٹم میں لگا ہوا ہے, وہ دیٹ از اپ ٹو دیم, بٹ وہ اتنا زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے راستہ کون سا چننا ہے. اٹ ہیز ٹو کم فرام دا ٹاپ. جو بھی شخص ٹاپ پر ہے اپنے اپنے شعبے میں, میڈیا پر جو لوگ ٹاپ پر ہیں یا جو لوگ جن کی بات لوگ سنتے ہیں, اب آپ کا پروگرام لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں, تو اگر آپ کے پروگرام میں یہ چیز لوگوں کو ملے گی تو اس سے تھوڑا سا افیکٹ ضرور ہوگا. پولیٹیکل لیڈرز کو بہت سارے لوگ سنتے ہیں, اگر ان کی طرف سے یہ بات ادب سے آئے گی کہ ہاں میں نے آپ کی بات سن لی, سامنے جو بھی میرا اپوزیشن میں ہے میں نے اس کی بات سن لی, اور اس کا دلیل سے جواب دیا جائے تو اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوگا. ریلیجس لیڈرز بھی اگر اسی طریقے سے گفتگو کریں تو اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوگا. وہ ٹاپ سے ہی آئے گا, اگر ٹاپ سے نہیں آئے گا تو پھر نیچے تو پھر معاملہ خراب ہی رہے گا. یہ میرا ماننا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اویس منگلوال صاحب بہت شکریہ آپ کا, ارمیت سنگھ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور جمال شاہ صاحب وی آر ویری کائنڈ آف یو دیٹ یو اسپیئر ٹائم, اور آپ نے بہت زبردست ماشاءاللہ بڑی اچھی ہمیشہ کی طرح باتیں کی ہیں. تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ, اور ساری قوم کو ایک مرتبہ پھر عید مبارک. پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.